बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखती आंखों सुनते कानों को मेरा सलाम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और अपनी अपनी ज़िंदगियों में खुश होंगे और इस पुरमसरत बरकतों वाले महीने की बरकतों से खूब फैज़याब हो रहे होंगे। मेरी दुआ है कि आप सब के दिलों में जो भी दुआएं हैं वो इस महीने में ज़रूर कबूल हों और मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखा करें। अपनी स्टोरी की तरफ जाने से पहले आप इस बात की तसल्ली कर लें कि कोई अनदेखी मखलूक तो आपके इर्द गिर्द मौजूद नहीं, क्योंकि सुना है जब इन मखलूक़ात का ज़िक्र किया जाता है तो ये बड़े शौक़ और इंटरेस्ट के साथ अपनी बातें सुनने के लिए आपके आसपास आ जाती हैं। इसलिए आयतुल कुर्सी का विर्द ज़रूर कर लें ताकि आपको डर ना लगे। और इसके साथ ही मेरी गुजारिश है कि मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें, क्योंकि मेरा चैनल नया है, इसलिए मुझे आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। तो आज की जो हमारी स्टोरीज़ हैं वो बहुत इंटरेस्टिंग है। क्या जिन्नात जो है वो इंसानों को पसंद करते हैं? क्या जिन्नात इंसानों से अटैच होते हैं? बाज़ औक़ात ऐसा होता है ना कि इंसानों की कुछ ऐसी खसूसियात होती हैं जो जिन्नात को आपकी तरफ अट्रैक्ट करती हैं। तो हमारी आज की स्टोरीज़ इसी से रिलेटेड है। हमारी सबसे पहली स्टोरी एक कवैती सिंगर नूरा अल्तकाका के बारे में है। उनका ये दावा है कि उन्होंने जिन्नात की शादी को अटेंड किया है। वो एक बड़ी मशहूर कवैती सिंगर थी और उनके बैंड में जितने भी अफराद थे वो लेडीज़ ही थी। तो वो वहाँ पे काफ़ी मशहूर थी। उनको बड़े बड़े अमीर घरानों के लोग अपने शादियों पे इनवाइट करते थे। इसी तरह से एक दिन उनको वो बताती हैं कि एक लेडी की मुझे कॉल आई, जो कि जब मेरी उससे बात हो रही थी तो उसकी आवाज़ मुझे बहुत अजीब और पुरसरार सी लगी। उसने कहा कि मेरी बेटी की शादी है और मेरी बेटी आपको बहुत पसंद करती है। उसकी ये ख्वाहिश है कि आप उसकी शादी में आए और अपना जो फ़न का मुज़ाहरा करें। तो मैंने उनसे माज़रत की, क्योंकि मेरी जो बैंड के मेंबरान थे उनकी छुट्टी थी अगले दिन। तो मैंने उनसे माज़रत की कि आप नेक्स्ट किसी भी फंक्शन पे पहले अपॉइंटमेंट लेकर तो आप हमें बुलाएं, हम ज़रूर आएंगे। लेकिन उसने कहा कि आपको लाज़मी आना पड़ेगा, मैं आपको इसकी डबल पेमेंट दूंगी। तो ये बताती हैं कि मैंने सोचा कि एक दिन से क्या फ़र्क पड़ता है और ऊपर से पेमेंट भी डबल मिल रही है। तो मैंने उनसे जो है वो हामी मैंने भर ली, उनसे एड्रेस लिया और मैंने अपने मेंबरान को कॉल की और उनको सारी बात बताई। वो भी जब डबल पेमेंट का सुना तो वो भी राज़ी हो गए। उसी रात हम लोग जो थे उस एड्रेस की तरफ रवाना हो गए जो उस लेडी ने हमें बताया था। तो जब हम उस रास्ते की तरफ जा रहे थे तो ये बताती हैं कि कभी मेरे साथ ऐसा हुआ नहीं, लेकिन उस वक़्त मेरा दिल बहुत अजीब हो रहा था, खौफ था मेरे दिल में। और वो रास्ते भी अजीब, भूल भुलैया, सुनसान, वीरान। हम लोग हैरान थे और मेरे कुछ मेंबर्स ने तो ये भी बोल दिया कि शायद हम लोग रास्ता भटक चुके हैं। अभी हम यही डिस्कशन कर रहे थे कि हम लोगों ने देखा कि आगे कुछ दूर काफ़ी रश है, वहाँ पे लाइटिंग है, लोग खड़े हैं। तो हम लोग जब उस तरफ गए कि हम लोग उनसे पूछें, तो हम लोग बाहर निकले तो ऐसा लगा जैसे वो हमारे ही इस्तकबाल के लिए खड़े होते हैं। जब हम लोगों ने अपना तारुफ़ करवाया तो उन्होंने कहा कि आप लोगों का ही इंतज़ार हो रहा है, आप लोग अंदर तशरीफ़ ले जाएं। हम लोग जब अंदर गए तो वहाँ पे उसी लेडी ने मेरा इस्तकबाल किया जिन्होंने मुझे कॉल की थी। ये बताती हैं कि जब वो लेडी मेरे साथ मिली, उन्होंने अपने गाल को मेरे गाल के साथ मिलाया। ये एक अंदाज़ होता है बोसा देने का। तो उस वक़्त मुझे बहुत अजीब सा महसूस हुआ। एक तो उन बहुत हिद्दत सी महसूस हुई, दूसरा मुझे उनके गाल बहुत सख्त महसूस हुआ। उन्होंने कहा कि आप कुछ देर ऊपर वाली मंजिल पे रूम में
جو ہے آپ ریسٹ کریں، اس کے بعد آپ کو بلایا جائے گا تقریب شروع ہوتے ہی۔ تو ہم لوگ اوپر والے روم میں آ گئے اور کچھ دیر کے بعد ہمیں بلایا گیا۔ تو یہ بتاتی ہیں کہ ہم لوگ جب اپنی کر رہے تھے، ہم لوگوں نے اپنی پرفارمنس شروع کی، تو وہاں پہ ایک ان میں ہیجانی سی کیفیت وقت کے ساتھ ساتھ پیدا ہونا شروع ہو گئی۔ وہ بے حد شدت سے جھومنا شروع ہو گئے، عجیب عجیب آوازیں نکالنا شروع ہو گئے۔ میرے دل میں خوف دوبارہ سے پیدا ہونے لگا۔ اچانک میرے ایک ممبر جو تھی وہ بے ہوش ہو کے گر پڑی، اور اسی طرف میری دوسری جو بینڈ کی ممبر تھی، اس کو میں نے دیکھا وہ ایک سمت کی طرف دیکھ رہی ہے۔ میں نے جب اس کی نظروں کی سمت میں دیکھا تو میں نے دیکھا، میرے ہوش اڑ گئے جو میں نے منظر دیکھا۔ میں اپنے ہوش گنوانے کو ہی تھی، شاید میں گنوا بھی دیتی اگر میرے ذہن میں یہ خیال نہ آتا کہ یہ سب میری ذمہ داری ہے، میں ان کو اپنی ذمہ داری پر لے کر آئی ہوں، اس لیے مجھے اپنے حواسوں میں رہنا ہے۔ کیونکہ میں نے جو منظر دیکھا تھا، اس طرف کچھ لوگ جو تھے وہ باقاعدہ چھلانگیں لگا رہے تھے، کود رہے تھے، اور جب میرے ان کے پاؤں پہ نظر پڑی تو وہ پاؤں انسانوں کے پاؤں جیسے نہیں تھے، بلکہ ان لوگوں کے پاؤں جیسے بکریوں کے سم ہوتے ہیں ویسے تھے۔ میں خوف سے میرا برا حال تھا، لیکن میں اس چیز کو بالکل ظاہر نہیں کرنا چاہتی تھی۔ میں نے اپنی ممبران کو نظروں ہی نظروں میں اشارہ کیا اور بات کو سمجھایا اور ان کو الرٹ رہنے کے لیے کہا۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ میرے ممبران ڈر کے بھاگیں اور ان کے لیے مشکلات کھڑی ہو جائیں، کیونکہ اگر ہم ڈر کے اپنی پرفارمنس کو آدھا ادھورا چھوڑ کر جاتے تو یہ مخلوق ہمارے لیے مشکلات کا باعث بنا دیتی، ہمارے لیے مشکلات کھڑی کر دیتی۔ تو ہم لوگوں نے اپنی پرفارمنس جاری رکھی۔ کچھ دیر کے بعد ایک آدمی میرے پاس آیا، وہ میرے سے پوچھنے لگا کہ آپ کے گروپ کی ممبر جو تھی وہ کیوں بے ہوش ہو گئی۔ تو میں نے ان سے کہا کہ دراصل آج کل شادیوں کا سیزن چل رہا ہے اور ہم دن رات جو ہے وہ فنکشنز اٹینڈ کر رہے ہیں، اس لیے شاید زیادہ تھکن ہونے کی وجہ سے ان کی طبیعت بگڑ گئی ہے، بلکہ ہم سب ممبران کو بھی آرام کی ضرورت ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ ایسا کریں، آپ اوپر والے روم میں جائیں، آپ کچھ دیر آرام کریں، اس کے بعد آپ اپنی پرفارمنس کو کنٹینیو کریں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ہم سب ممبران وہاں پہ دوبارہ آ گئے تاکہ ہم آپس میں بات کر سکیں۔ تو اس وقت جب ہم کمرے میں انٹر ہوئے تو ہم نے اس وقت کمرے کا بغور جائزہ لیا۔ وہ کمرہ اس طرح سے تھا کہ جیسے کئی سو سال پرانا ہوتا ہے، اس کا بیڈ، اس کا فرنیچر بہت پرانا تھا اور مٹی کی تہیں جمی ہوئی تھی۔ ہم لوگ بہت خوفزدہ تھے اور حیران تھے ہم کہاں پھنس گئے ہیں۔ کچھ دیر بعد ہی وہ عورت جس نے کال کر کے ہمیں انوائٹ کیا تھا وہ آتی ہے، لیکن اس وقت وہ عورت ایک خوفناک روپ میں ہوتی ہے جو کہ بیان سے باہر ہے۔ اس کا لباس بھی بہت عجیب ہوتا ہے۔ اس کو دیکھتے ہی میرے بینڈ کے ممبران چیخیں مارتے اور باہر کی طرف بھاگتے ہیں، میں بھی بھاگتی ہوں، ہم لوگ اپنا سامان وہاں پہ چھوڑ دیتے ہیں، ہم لوگ بھاگتے ہوئے باہر نکلتے ہیں اور ہم لوگ راستہ بھٹک چکے ہوتے ہیں، کیونکہ وہ ایک بہت ویران علاقہ تھا۔ کون سا علاقہ تھا ہم نہیں جانتے تھے۔ ہم لوگ ادھر ادھر بھاگتے ہیں اور بھاگتے ہوئے ادھر ادھر دیکھتے ہیں کہ ہم روڈ تک کس طرح سے پہنچیں گے۔ آخر کار ہم روڈ تک پہنچتے ہیں تو وہاں سے ایک گاڑی گزرتی ہے جس کو ہم لوگ روکتے ہیں۔ وہ آدمی بڑا حیران ہوتا ہے کہ آپ لیڈیز رات کے اس وقت یہاں پہ کیا کر رہی ہیں۔ تو میں اس کو ساری بات بتاتی ہوں تو وہ بھی بڑا خوفزدہ ہو جاتا ہے، لیکن وہ ہم سب کو لفٹ دیتا ہے اور ہمیں اپنی اپنی منزل تک پہنچا دیتا ہے۔ اس کے بعد نورا التقاقہ بتاتی ہیں کہ میں نے اس کے بعد کبھی کسی اور جگہ پہ پرفارمنس نہیں دی، میں اتنا ڈر گئی تھی۔ اور وہ بتاتی ہے کہ اس کے بعد اکثر میرے کانوں میں یہ سرگوشی آوازیں مجھے آتی تھی، سرگوشیاں سنائی دیتی تھی کہ تم کتنا خوبصورت گاتی ہو، تمہاری آواز کتنی پیاری ہے،
دل کرتا ہے تمہاری آواز کو سنتے ہی جائیں۔ اور اس کے کچھ عرصے کے بعد اس سنگر کی ڈیتھ ہو جاتی ہے۔ چلتے ہیں ہم اپنی سیکنڈ سٹوری کی طرف، جو کہ ایک قاری صاحب کی ہے۔ یہ ان وقتوں کی بات ہے جب پاکستان ابھی نیا نیا بنا تھا، خلوص کا دور تھا۔ لوگ ایک دوسرے کی بے غرض ہو کے مدد کرتے تھے، عزت کرتے تھے، اور اس وقت جس انسان کے پاس علم ہوتا تھا اس کی بہت عزت کی جاتی تھی، خصوصاً دیہاتوں میں۔ تو مولوی شمس الدین نئے اس دیہات میں آئے، تو جب لوگوں سے ان کا ملنا ملانا ہوا، لوگ ان کے بارے میں جاننے لگے، تو لوگوں نے ان کو اپنی مسجد کا امام بنا دیا، کیونکہ مولوی شمس الدین کے پاس کافی علم تھا۔ تو اس وجہ سے لوگ ان کی بہت قدر کرتے تھے، اور ہر مشورے پہ ان کا مشورہ لازمی ہوتا تھا۔ وہاں پہ مولوی شمس الدین کو جہاں امامت سونپی گئی، وہیں پہ گاؤں کے بچوں کو بھی وہ اپنے علم سے فیض یاب کرتے تھے۔ اس وقت چونکہ وہاں پہ یہی تھا کہ جو لوگ تھے وہ بھیڑ بکریاں پالتے تھے، تو مولوی شمس الدین بھی بھیڑ بکریاں انہوں نے رکھی ہوئی تھی۔ وہ دن کے ٹائم میں ایک مخصوص حصے میں اپنی بکریوں کو باہر لے کر جاتے، چراتے۔ اس گاؤں میں ایک درخت تھا، بہت بڑا، بہت پرانا۔ جو بھی لوگ اپنی بکریوں کو چرانے کے لیے لے کر جاتے، دوپہر کے ٹائم میں جب وہ سستانے کے لیے بیٹھتے تو وہ اسی درخت کے نیچے بیٹھتے تھے۔ تو سب جب ایک جگہ پہ بیٹھے ہوتے تو وہ مولوی شمس الدین سے بہت ساری باتیں کرتے، پوچھتے، ان کے علم سے فیض یاب ہوتے۔ یہ سردیوں کے دن تھے اور رات کا پچھلا پہر تھا، جب مولوی شمس الدین کے دروازے پر دستک ہوتی ہے۔ مولوی شمس الدین حیران سے ہوتے ہیں کہ اس ٹائم کون آ سکتا ہے۔ خیر وہ جاتے ہیں اور دروازہ کھولتے ہیں تو وہ دیکھتے ہیں کہ 3 باروب شخصیت کے مالک مرد کھڑے ہیں، جن کی لمبی لمبی داڑھی ہے، سفید انہوں نے لباس پہنا ہے اور سفید ہی امامہ باندھا ہوا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ کیا یہ مولوی شمس الدین کا گھر ہے؟ تو مولوی شمس الدین کہتے ہیں بالکل میں ہی ہوں مولوی شمس الدین۔ تو وہ کہتے ہیں کہ آپ کو ہمارے ساتھ چلنا ہوگا، ہمارے بھائی کا جنازہ آپ کو پڑھانا ہوگا۔ تو میں ان سے کہتا ہوں کہ آپ یہاں پہ انتظار کریں، میں کپڑے چینج کر کے آتا ہوں۔ میں کپڑے چینج کر کے جب آتا ہوں میں ان کے ساتھ چلنا شروع ہو جاتا ہوں۔ میں ان سے کہتا ہوں کہ آپ کے بھائی مجھے جانتے تھے؟ تو وہ کہتے ہیں کہ جی ہاں، وہ پرانے مکان میں آپ کو بہت سنتے تھے، اس لیے وہ آپ کی بہت عزت و احترام کرتے تھے۔ اس کی آخری خواہش تھی کہ اس کا جنازہ جو ہے وہ آپ ہی پڑھائیں۔ آپ کہتے ہیں میں دل میں یہ سوچ رہا کہ وہ کون تھا، مجھے کیوں نہیں یاد آ رہا، اور انہوں نے نام بھی نہیں بتایا۔ تو ایسے چلتے چلتے ہم گاؤں سے باہر آ گئے۔ جب میں نے دیکھا کہ ہم ایک ویران راستے پر ہیں، ارد گرد نہ بندہ نہ بندے کی ذات، تو میں ان سے کہتا ہوں کہ محترم شاید آپ راستہ بھول چکے ہیں، آپ اگر راستہ بھول گئے ہیں تو میں آپ کو گائیڈ کر سکتا ہوں۔ تو وہ کہتے ہیں آدم ذات ہم بالکل صحیح راستے پر ہیں۔ مولوی شمس الدین کہتے ہیں کہ جب وہ بولتے ہیں کہ اے آدم ذات تو میرے دل میں ڈر پیدا ہو جاتا ہے، اور میں سوچ رہا ہوتا ہوں کہ کیا یہ انسان نہیں ہے۔ تو اسی وقت ان میں سے ایک آدمی پلٹتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ آپ جو سوچ رہے ہیں آپ بالکل صحیح سوچ رہے ہیں، ہم انسان نہیں، ہم جنوں میں سے ہیں، اور ہمارا بھائی بھی جن ہی تھا۔ اس کی یہ خواہش تھی کہ آپ اس کا جنازہ پڑھائیں، اس لیے ہم آپ کے دروازے پر آئے۔ آپ ہم سے بالکل مت ڈریں، ہم مسلمان جنات میں سے ہیں اور ہم آپ کو نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ تو مولوی شمس الدین کہتے ہیں میں دل میں تو بہت ڈر رہا تھا، لیکن ڈرتا کیا نہ کرتا، مجبوری تھی جانا۔ میں ان کے ساتھ چلتا رہتا ہوں۔ آگے جا کر کیا دیکھتا ہوں کہ وہاں پہ ایک بہت لمبے لمبے قدوں کے انسان کے روپ میں لوگ کھڑے ہیں، اور ان سب نے ایک ہی لباس پہنا ہوا ہے، سامنے جنازہ ہے۔ جب میں وہاں جاتا ہوں تو وہ میرے پیچھے لائن سے کھڑے ہو جاتے ہیں، میں جنازہ پڑھاتا ہوں۔
اس کے بعد جیسے جنازہ خط پڑھا چکا ہوتا ہوں تو وہ میرا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ میں نوٹ کرتا ہوں کہ جو آدمی میرے ساتھ بات کر رہا تھا وہ بالکل اپنی پلکیں نہیں جھپکا رہا تھا، وہ میرا شکریہ ادا کرتا ہے کہ آپ نے ہمارے بھائی کی آخری خواہش کو پورا کیا، ہم آپ کے بہت شکر گزار ہیں، اور آپ باحفاظت گھر پہنچے کہ آپ کو کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ پھر وہ اپنی مٹھی کھولتا ہے، اس میں کوئلے ہوتے ہیں، وہ کہتا ہے کہ یہ ہماری طرف سے آپ کو ایک نذرانہ ہے۔ تو مولوی صاحب کہتے ہیں کہ میں ڈرتے ڈرتے ان میں سے ایک کوئلہ اٹھا لیتا ہوں، اپنی مٹھی میں رکھ لیتا ہوں۔ تو اس کے بعد میں جب مڑتا ہوں تو مجھے پیچھے سے آواز آتی ہے، آپ کا بہت شکریہ، اب ہم اجازت چاہتے ہیں، ہم نے بہت دور جانا ہے، اللہ نے کے بعد۔ تو کہتے جیسے ہی میں پیچھے مڑ کر دیکھتا ہوں، نہ وہ لوگ نہ وہ جنازہ۔ مولوی صاحب کہتے ہیں کہ اس وقت میرے خوف کا یہ عالم تھا کہ میں خوف کی شدت سے بے ہوش ہو جاتا ہوں، اور جب میری آنکھ کھلتی ہے میں اپنے گھر کے دروازے پہ ہوتا ہوں۔ میری بیوی بہت حیران ہوتی ہے کہ آپ یہاں دروازے پہ بے ہوش پڑے ہیں۔ تو مولوی صاحب کہتے ہیں کہ مجھے یاد آتا ہے کہ میرے ہاتھ میں مجھے محسوس ہوتا ہے، تو مجھے یاد آتا ہے کہ مجھے اس وقت ایک کوئلہ دیا گیا تھا، کہتے ہیں وہ میں پھینکنے لگتا ہوں جب میں مٹھی کھولتا ہوں تو وہ کوئلے کی جگہ سونے کا ٹکڑا ہوتا ہے۔ میں بہت حیران ہوتا ہوں، اور میری بیوی بھی، تو میں اپنی بیوی کو سب کچھ بتاتا ہوں۔ اس کے بعد مولوی صاحب اپنے فرائض انجام دیتے رہے جب تک وہ زندہ تھے۔ تو یہ تھی آج کی ہماری سٹوریز، جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ بعض اوقات انسان جو جنات ہوتے ہیں وہ انسانوں میں جو اچھی خصوصیات ہوتے ہیں ان سے بھی متاثر ہوتے ہیں اور ان کے قریب ہوتے ہیں، اور یہ انسانوں کے روپ میں بھی آتے ہیں اور انسانوں کے علم سے فیض یاب بھی ہوتے ہیں، اور سم ٹائم ایسے گفٹ بھی دیتے ہیں جو ساری زندگی کے لیے آپ بھلا نہیں سکتے۔ آپ کو ہماری سٹوریز کیسی لگی؟ کومنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، اور اگر آپ اپنے واقعات جو آپ کے ساتھ آپ کی کوئی آپ بیتی ہے ہارر، اگر آپ بیان کرنا چاہتے ہیں تو آپ میرے فیس بک پیج اور انسٹا پیج کو جو ہے اس پہ ڈی ایم کر سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی اگلی سٹوری آنے تک اللہ نے کے بان۔